हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो किस्सा शेयर कर रही हूँ ये एक औरत का किस्सा है जो एक जिनजादी की तन्हाई में मुखिल हुई थी। तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम जोया है। मेरा ताल्लुक जहलम के करीबी गांव से है। हमारे गांव में एक बहुत बड़े और पहुंचे हुए बुजुर्ग का दरबार है जहां बहुत दूर दूर से लोग हाजिरी देने और अपने मन की मुरादें मांगने आते हैं। मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ दरबारों वगैरह पर जाना तो दूर की बात, ऐसा सोचना भी जुर्म समझा जाता था। मगर मेरी खाला रज़िया के ख्यालात हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो ना सिर्फ खुद गांव के इस दरबार पर जाती थीं, बल्कि हमें भी दावत देती थीं। हर सुबह फजर के बाद अभी मलगिजा अंधेरा होता, उस वक्त वो ना सिर्फ दरबार जाती बल्कि उससे मुल्हिका कब्रिस्तान में अपने वालिदैन की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए भी जाती थीं। उनकी ये आदत पुरानी थी और कभी भी उनकी रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आया था। मगर एक ख़तरनाक वाक़ये से उन्हें ऐसा सबक हासिल हुआ कि उन्होंने सुबह ही सुबह मज़ार या कब्रिस्तान वग़ैरह जाने से तौबा कर ली। अपने साथ पेश आने वाले इस पुरस्रार वाक़ये में वो मरते मरते बची थीं। उस रोज़ भी वो मामूल के मुताबिक मुँह अंधेरे उठी। दूर कहीं से आने वाली अज़ान की आवाज़ पर रज़िया खाला की आँख खुली तो उन्होंने करवट बदल कर बेखबर सोए हुए अपने दोनों बेटों शामिल और इबाद को देखा और फिर नमाज पढ़ने की गर्ज से अपने बिस्तर से उतरी। वो आती सर्दियों के दिन थे, इसलिए मौसम मोतदिल था, ना तो गर्मी थी और ना ही सर्दी। उस वक्त बिजली गई हुई थी। चूँकि मौसम गर्म ना था, इसलिए बिजली के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। खाला ने लालटेन जलाकर नमाज पढ़ी, फिर हस्बे मामूल तस्बीह और लालटेन उठाकर दरबार की तरफ चल दी। मगर जाने से पहले अपने बेटे इबाद को जगाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करने की हिदायत करना नहीं भूली थीं। घर से बाहर कदम निकाले तो सर्दी की एक तेज लहर ने उनका इस्तकबाल किया। उन्हें ठंडक का एहसास हुआ। आसमान पर बदली छाई हुई थी, इसलिए लालटेन की मध्यम लौ में रास्ता वाज़े नज़र नहीं आ रहा था। मगर खाला उसके बावजूद बेखौफी से आगे की जानिब बढ़ रही थीं। उन्हें ना तो अंधेरे से डर लगता था और ना ही जिन्नों भूतों बदरूहों से, बल्कि वो तो इन तमाम मखलूक़ात के वजूद को मानने से ही अक्सर इनकारी थीं। वो जब दरबार के दरवाजे के करीब पहुंची तो हैरान रह गईं। दरवाजे पर जूतों का ढेर लगा हुआ था। इस ढेर में हर साइज के जूते और चप्पलें थीं। वो हैरान थीं कि सुबह सुबह इतने सारे लोग कौन हैं जो दरबार में मौजूद हैं। इसी हैरानी की कैफियत में वो अंदर दाखिल हो गईं। अंदर का मंजर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरबार में रौनक सी लगी हुई थी। कुमकुमों झंडियों से दरबार सजा हुआ था और अगरबत्तियों, इत्र और न जाने कौन कौन सी खुशबुओं से फिजा मुअत्तर थी। आज ना तो उर्स है और ना ही मिलाद या कोई और महफिल, फिर दरबार को इतना सजाया क्यों गया है? उन्होंने एक छोटे से बच्चे को पास बुलाकर पूछा। उस बच्चे को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो बच्चा कुछ कहने के बजाय एक औरत की तरफ इशारा करके बाहर की तरफ भाग गया। इससे पहले कि वो उस औरत की तरफ बढ़ती, एक सिमत से आते मर्दों को देखकर ठिठक कर रुक गईं। वहां मौजूद सब मर्द, औरतें और बच्चे टिकटिकी बांधे खाला को देखने लगे थे। अजीब बात ये थी कि उनमें से कोई भी खाला की जान पहचान का ना था। दूसरे ये कि उन सब की एक जैसी सियाह भंवरा जैसी आंखें थीं जिनमें अजीब सा इसरार था। अलबत्ता सब की शक्लें और कद-काठ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसा अजीब ज़रूर था जो रज़िया खाला को हैरान कर रहा था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रज़िया खाला दरबार आई हों और पीर साहब की तुरबत पर फातिहा ख्वानी ना करती हों, मगर आज इतने मर्दों की मौजूदगी ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। वो उल्टे कदमों वापस पलटी तो देखा कि चंद कदमों के फासले पर मासी सुल्ताना खड़ी थीं। इतने अजनबी चेहरों में किसी अपने को पाकर वो खिल सी गईं। मासी, क्या हाल है आपका? और आप इतनी कमजोर क्यों हो गईं? मासी सुल्ताना की जर्द पड़ती रंगत और आंखों के नीचे फैले हलकों को देखते हुए खाला तशवीश से बोली, पुत्र क्या बताऊं, शुगर ने बुरा हाल किया हुआ है। ना तो ठीक तरह से कुछ खा सकती हूँ और ना ही पी सकती हूँ, फिर ये हाल तो होना ही है ना। मासी सुल्ताना की हालत की तरह आवाज़ भी निकाहत ज़दा थी। बस मासी, अल्लाह से सब खैर की दुआ करते हैं और अच्छे की उम्मीद रखते हैं। हाँ पुत्र, ठीक कह रही हो तुम्हारी बातें मुझे मन को लगती हैं। अल्लाह तुम्हें सलामत और अपने घर में हंसता बसता रखे। वो उनके सर पर हाथ रखकर दुआएं देते हुए बोली, आप ऐसी ही अच्छी अच्छी दुआएं देती रहा करें, बाकी सब अल्लाह मालिक है। खाला दरबार से निकलने के बाद नाना नानी की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए चली गईं। उनके दिल पर एक अजीब सा बोझ आन पड़ा था।
انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں ہیں، مگر وہ آنکھیں انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ اس اندھیرے میں لالٹین کی روشنی مزید مدھم ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی روشنی بالکل ہی ختم ہو جاتی، وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھیں۔ گھر پہنچی تو کافی دیر تک انہیں دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، کیونکہ ان کے دونوں بیٹوں کی نیند بہت پکی تھی۔ خالہ کے شوہر 2 سال سے ملازمت کے سلسلے میں سعودیہ میں مقیم تھے اور خالہ یہاں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ ہمارے اور خالہ کے گھر کی دیواریں ملی ہوئی تھیں، تاہم امی کو ہمیشہ خالہ کی فکر لگی رہتی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی غرض سے انہوں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو نظر وال کلاک پر پڑی۔ ٹائم دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئیں، کیونکہ گھڑی رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ ان کی آنکھ فجر کی اذان پر کھلی تھی اور وہ دربار چلی گئی تھیں، مگر گھڑی کے مطابق تو ابھی تہجد کا وقت بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اتنی رات کو ماسی سلطانہ کیا کر رہی تھیں دربار میں؟ ماسی سلطانہ کا خیال آتے ہی وہ لرز کر رہ گئیں، کیونکہ ماسی سلطانہ کو تو مرے ہوئے 1 سال بیت چکا تھا۔ وہ جنوں بھوتوں وغیرہ پر یقین نہیں رکھتی تھیں، مگر اس وقت وہ خوف سے بری طرح کانپ رہی تھیں۔ خالہ نے اپنے ساتھ پیش آئے اس واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا، مگر ان میں واضح طور پر تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلے وہ صرف فجر کے وقت دربار جاتیں، مگر اب ہر وقت وہاں جانے کو بےتاب نظر آتیں۔ ایک عجیب سی بے چینی ان کے اندر سرایت کر گئی تھی۔ ایک انجانا سا خوف ان کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا، جانے کیا بات انہیں تنگ کر رہی تھی۔ اس رات زوردار انداز میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت کون آیا ہے؟ ابو زیر لب بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولنے چلے گئے۔ خدا خیر کرے، اس وقت کیا مصیبت آ گئی ہے؟ امی بھی دہل کر بیٹھ گئیں۔ اگلے لمحے ابو جب واپس آئے تو ان کے ساتھ خالہ کا بیٹا عباد بھی تھا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا اور پریشان لگ رہا تھا۔ خالہ جلدی چلیں، امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ سخت گھبرائے ہوئے انداز میں بولا۔ یہ سن کر امی اور بھی پریشان ہو گئیں۔ آئے ہائے، کیا ہو گیا اسے؟ گھبراہٹ کے مارے ان کے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ پتہ نہیں خالہ، وہ بہت عجیب باتیں کر رہی ہیں، ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، آپ بس پلیز جلدی چلیں۔ وہ ایسے التجائیہ انداز میں بول رہا تھا جیسے ہم اگر نہ اٹھے تو وہ ہمارے قدموں میں پڑ جائے گا۔ ہم فوراً خالہ کے گھر پہنچے۔ خالہ کی حالت واقعی عجیب ہو رہی تھی۔ آنکھیں پوری کی پوری کھلی ہوئی اور باہر کو ابلی ہوئی تھیں۔ باتیں بھی وہ نامانوس زبان میں کر رہی تھیں جو سمجھ سے بالا تر تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر تو امی رونے لگیں، جبکہ ابو فوراً سمجھ گئے کہ ان پر کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ وہ عباد اور شامیل کو ہمارے پاس چھوڑ کر خود گاؤں کے مولوی صاحب کو بلانے چلے گئے۔ گاؤں کے مولوی صاحب بہت پہنچے ہوئے تو نہیں تھے، مگر دم درود کر لیتے تھے۔ امی مسلسل رو رہی تھیں اور میں خالہ پر وہ صورتیں جو مجھے یاد تھیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ابو مولوی صاحب کو لے کر آ گئے۔ مولوی صاحب ان پر دم کرتے رہے، جس سے خالہ کی حالت قدرے بہتر ہو گئی۔ پھر انہوں نے کچھ تعویذ پانی میں گھول کر خالہ کو دیے، جنہیں پینے کے فوراً بعد خالہ کی طبیعت سنبھل گئی، مگر یہ افاقہ وقتی تھا۔ رفتہ رفتہ خالہ کی حالت روز بروز عجیب سی ہوتی چلی گئی، جس سے سارا گھر پریشان ہو گیا۔ خالہ روز رات کو سب کے سونے کے بعد قبرستان چلی جاتیں اور صبح بے ہوشی کی حالت میں پائی جاتیں۔ اس صورتحال سے ہم سب فکر مند ہو گئے تھے، اسی لیے ہم خالہ کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی کے گھر میں سوتے تھے۔ ابو کے ایک دوست جہلم میں رہتے تھے۔ جب ابو نے ان سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا تو انہوں نے ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ساتھ ہی بتایا کہ وہ ایک بہت پہنچے ہوئے عامل کو جانتے ہیں جن کے قبضے میں بہت سے جنات ہیں، وہ ضرور اس معاملے میں آپ کی مدد کریں گے۔ ابو نے گھر آ کر یہ بات ہمیں بتائی تو ہمارے دل کو حوصلہ سا ملا کہ چلو اب خالہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر ہم لوگ دن گن گن کر ان عامل بابا کا انتظار کرنے لگے۔ یہ عامل بابا کے آنے سے ایک رات پہلے کا ذکر ہے۔ اس رات خالہ کے ساتھ کیا ہوا خود ان کی زبانی سنیے۔ جب میں گھر سے نکلی تو میرا دل خوف سے لرز رہا تھا، مگر نہ جانے کون سی قوت مجھے آگے کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ رات بھی بہت خوفناک تھی۔ بجلی کی کڑک، طوفانی بارش، تیز ہوا کی سرسراہٹ، غرض ہر چیز اس رات کی پراسراریت میں اضافہ کر رہی تھی۔ حالانکہ میں جن بھوتوں وغیرہ کو نہیں مانتی تھی، مگر اب ان کے وجود کی قائل ہو گئی تھی۔ جب میں قبرستان میں پہنچی تو قبرستان کے ساتھ والے میدان میں بہت سے مرد، عورتیں، بچے سفید کپڑوں میں ملبوس ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سارے مردے اپنی قبر سے نکل کر ٹھنڈی ہوا کھانے باہر بیٹھے ہیں۔
جب بجلی چمکتی تو یہ منظر اور بھی خوفناک لگتا۔ مجھے قبرستان میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ سب اپنی جگہ سے اٹھ کر میری جانب بڑھنے لگے۔ خوف کی شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میں کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر غیر ارادی طور پر ایک طرف چل دی اور ایک قبر کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ میں آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر کسی اندیکھی قوت نے میرے پاؤں جیسے جکڑ لیے تھے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ قبر پھٹ کر دو حصوں میں بٹ گئی اور یکایک اس میں سے دھواں اٹھنے لگا۔ ساتھ ہی بدبو کے ایسے بھپکے اٹھے کہ مجھے سانس لینا محال ہو گیا۔ اسی وقت مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے دھکا دیا ہو اور میں ایک جھٹکے کے ساتھ منہ کے بل اس قبر میں گر گئی۔ زوردار بجلی کڑکی اور مجھے جو منظر نظر آیا اس نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ بہت ہی خوفناک چڑیل جس کے پورے چہرے اور جسم پر بال تھے، اس کے تانبے جیسے ناخن اور لمبے لمبے دانت تھے۔ اس نے اپنے ناخن میرے دونوں بازوؤں میں پیوست کر دیے۔ اف اللہ! درد سے بے ساختہ میری چیخ نکل گئی۔ منہ سے اللہ کا نام نکلتے ہی اس چڑیل نے ایک جھٹکے سے مجھے چھوڑ دیا۔ بس اسی لمحے میں نے اپنا تمام تر حوصلہ یکجا کیا اور قبر سے باہر آ گئی۔ میرے بازوؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ بے پناہ درد اور خوف سے میری حالت عجیب سی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ایک جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ مخلوق بھی میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سب میرے سر پر پہنچ چکے تھے۔ اسی وقت مجھے ٹھوکر لگی، میرا سر کسی پتھر سے ٹکرایا اور میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گئی۔ اس سے آگے کا قصہ یوں ہے کہ ابو ہم سب کو دروازہ اندر سے بند کرنے کی تاکید کر کے گاؤں سے کچھ لوگوں اور مولوی صاحب کو لے کر خالہ کی تلاش میں دربار کی سمت چل دیے۔ ابھی وہ دربار سے چند قدموں کے فاصلے پر تھے کہ انہیں قبرستان میں کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ ابو ٹارچ اٹھائے اس سمت بڑھے۔ اسی وقت کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ چند قدموں کی دوری پر انہیں ایک عورت نظر آئی جو زمین پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ ابو نے اسے سیدھا کیا تو پریشان ہو گئے کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں، خالہ تھیں۔ خالہ کا چہرہ خون سے تر تھا۔ اگلے دن عامل بابا بھی آ گئے۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک کمرہ بند کر کے اپنے گرد حصار کیے بیٹھے رہے اور جب باہر آئے تو ان کا چہرہ پرسکون تھا۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، خطرہ ٹل چکا ہے۔ آپ لوگوں کو بس اتنا کرنا ہوگا کہ اپنی بہن رضیہ کو روزانہ قبرستان جانے سے روکنا ہوگا۔ وہ میری امی سے مخاطب ہو کے بولے، وہ تو ٹھیک ہے بابا جی، پر یہ سب کیسے ہوا؟ رضیہ تو کافی عرصے سے قبرستان جا رہی ہے، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بیٹی، جس طرح ہم انسانوں میں مختلف خصوصیات کے حامل لوگ پائے جاتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہر طرح کے مزاج والے ہوتے ہیں۔ کوئی محفل پسند ہوتا ہے، کوئی تنہائی پسند، کوئی بزلہ سنج ہوتا ہے تو کوئی سنجیدہ۔ غرض جنات بھی مختلف عادات کے مالک ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی کی تنہائی میں مخل ہوں گے تو وہ یقیناً چڑ جائے گا اور آپ سے الجھے گا یا غصہ کرے گا، اور یہی کام آپ کی بہن سے ہوا ہے۔ انہوں نے کسی انسان کی نہیں بلکہ ایک جنزادی کی تنہائی میں خلل ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔ اور کل اگر بر وقت انہیں اٹھا کر گھر نہیں لایا جاتا تو اب ساری زندگی اپنی بہن کی صورت دیکھنے کو ترس جاتی۔ تو بابا جی، کیا اب انہوں نے خالہ کو معاف کر دیا ہے؟ میں نے اپنے اندر کے خوف کو دور کرنے کی غرض سے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے۔ ہاں بیٹا، انہوں نے تمہاری خالہ کو معاف کر دیا ہے۔ ان جنات سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب تک تمہاری خالہ انہیں تنگ نہیں کریں گی تب تک وہ بھی نہیں کریں گے۔ ہم خالہ کو سمجھائیں گے کہ وہ اب کبھی اتنی صبح قبرستان نہیں جائیں۔ میں جلدی سے بولی۔ بابا جی نے خالہ کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا اور چند وظیفے پڑھنے کے لیے بتائے۔ آج اس واقعے کو 5 سال بیت گئے ہیں۔ اس کے بعد خالہ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہے۔ وہ اکثر رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتی ہیں۔ آپ سب دعا کریں کہ ان کے دل سے یہ ڈر و خوف دور ہو جائے۔ سو فرینڈس، یہ تھی آج کی بہت انٹرسٹنگ سی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔